अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क भर में इंतखाबात तो 8 फरवरी को होंगे, मगर सियासतदानों ने अवामी फ़ैसले से पहले अपना फ़ैसला सुना दिया है। ज़रदारी साहब इत्तेहादी हुकूमत और नून लीग अक्सरियत, और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग से 2 आगे कदम बढ़ने का दावा कर रही है। और ऐसे में नए नौजवान वोटर्स जो करोड़ों की तादाद में हैं, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए बिलावल साहब ने तो ये भी मशवरा दे दिया है बुजुर्ग सियासतदानों को कि वो घर में बैठे। और जवाब में आसिफ जरदारी साहब तो बिलावल को ना तजुर्बाकार कह के एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। आया कि अहम सवाल ये पैदा होता है कि आया कि बिलावल साहब जो हैं हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए मौजू उम्मीदवार हैं या नहीं हैं। और इसके साथ साथ हम देखें माजी में अगर देखा जाए तो जरदारी साहब बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मुतालिबा भी करते रहे हैं। अब ऐसी क्या वजह है कि वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब जो हैं अभी तरबियत हासिल कर रहे हैं, अभी उन्हें वक्त लगेगा? क्या ये सियासी इख्तलाफात हैं या फिर कोई इसके पीछे सियासी मुहरिकात है क्या? इसी पर हम अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। उससे पहले आसिफ जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया है, पहले वो सुन लेते हैं उन्होंने क्या इसमें बातें की हैं। साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से आपने जरदारी साहब का इंटरव्यू सुना और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो बिलावल ट्रेन नहीं है, उन्हें वक्त लगेगा। और माजी में हमने देखा कि वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने का मुतालिबा करते रहे हैं। क्या कोई पार्टी में सियासी इख्तलाफात हैं या फिर सिर्फ नौजवानों को एक बयानियाँ देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात ये कि बिलावल ट्रेंड हैं या नहीं हैं, इसके ऊपर हमारा तो कुछ मौक़िफ़ रहा है, इस प्लेटफॉर्म से रहा है कि बिलावल साहब की जो पहली जॉब है वही अभी हमने देखा जो मिनिस्टीरियल थी। तो अगर पीपल्स पार्टी को भी पता था कि बिलावल साहब ट्रेंड नहीं हैं अभी, तो फिर इतना बड़ा पोर्टफोलियो फॉरेन मिनिस्ट्री का इतनी सेंसिटिव टाइम पीरियड पे, जहाँ पे 4-5 जंगें दुनिया में लगी हुई हैं, एक अनट्रेंड बंदे को दे देना, दानिस्ता तौर पे उसको ट्रेन करने के लिए, ये तो बहुत जुल्म है, बहुत ज़्यादती है पाकिस्तान की अवाम के साथ। और फिर जिस किसी ने भी ये दानिस्ता तौर पे की, ख्वाह वो जरदारी साहब थे या दीगर लोग थे, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपको पता है ऑलरेडी कि और आप तस्लीम करते हैं कि एक बंदा अनट्रेंड है, अभी नहीं रेडी, नहीं तैयार, तो आप उसको कोई तैयारी के लिए प्रैक्टिस नेट्स में कहीं खिलाएं। आपने उसको फॉरेन मिनिस्ट्री क्यों दे दी? इसका एक दूसरा मौक़िफ़ भी है। एक तरफ तो मैं जरदारी साहब की इस बात से मुझे नहीं पता कि क्या उनका आपस में वालिद साहब का बेटे का क्या मसला चल रहा है, बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड बाय इट। लेकिन जो दूसरी बात है कि कोई उम्र में बड़ा होगा तो सिर्फ वही मुनासिब होगा पाकिस्तान को चलाने के लिए, मैं इस दलील की और इस मंतक को तो बिल्कुल नहीं मानता। और ना मानने के अंदर मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मैं हौसला पकड़ता हूँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से, जिन्होंने कहा कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, खुर्रत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये कहना कि जो लोग 1985 के अंदर एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए और उनको थोड़ा सा मुल्क को ख़राब करने का तजर्बा मिल गया, फिर उन्होंने 2-3 दफ़ा मज़ीद फिर मुल्क को ख़राब करने के अंदर अपने तजर्बा कर लिया, अब वही लोग हैं, उनको क्योंकि तजुर्बा हो चुका है कि मुल्क को कैसे ख़राब करते हैं, तो एक मरतबा फिर उनको देना चाहिए। और यंगर लोग अभी तैयार नहीं हैं। हो सकता है बिलावल साहब तैयार ना हो, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है उनके वालिद के कहने की, लेकिन पाकिस्तान की भाग दौड़ जो है वो यंगर जनरेशन के पास होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? स्कैंडिनेवियन ममालिक आप देख लें, सारे 27, 28, 30 के करीब उनके प्राइम मिनिस्टर्स की एजेस हैं। तो ये बात तो मुझे बिल्कुल मंतक समझ नहीं आई। जो तीसरी बात उन्होंने की जरदारी साहब ने कि पीपल्स पार्टी की अभी भी सपोर्ट है और वो आपको सरप्राइज़ करेगी, तो मैं इस बात से उनके बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में सिर्फ 2 ही नाम लोगों के दिलों में घूमते हैं। बहुत से लोग नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं और चंद गुमराह जो जिनके दिल नवाज़ शरीफ साहब के साथ ना धड़कते हों किसी अपनी पर्सनल बुग़्ज़ या ना की वजह से, उनके दिलों के वज़ीर आज़म और सदर जरदारी साहब ही तो हैं। ज़रूर मैं उनसे साहब, ना तजुर्बाकार की बात हो रही है। पिछले 5 सालों में भी अगर देखा जाए तो हमें और भी बहुत से ना तजुर्बाकार जो है वो मुसल्लत किए गए पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, मैंने जिस तरह कहा, मुझे ये मंतक समझ नहीं आता। ना तजुर्बाकार का क्या मतलब है? जब आप पहली दफ़ा अमेरिका में किसी को सदर बनाते हैं बंदा, तो वो पहले 4 दफ़ा सदर बना होता है, उसका तजुर्बा होता है सदर बनने का।
بھائی ہم تجربہ کار پاکستان کے جو پچھلے 30 سال کے پاکستان میں جو تجربے ہوئے ہیں، کم از کم پچھلے 40 سال میں جو پاکستان میں تجربے ہوئے ہیں، ان تجربہ کاروں کو تو ہم بالکل بھی نہیں چاہتے. ان سے تو بہتر ہے کہ جو آپ کو نا تجربہ کار سب سے سمارٹ آدمی لگے، ایسا آدمی لگے کہ یار یہ منطق کی بات کرتا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا، یہ اس کے دل میں لوگوں کا درد ہے، یہ غریبوں کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہے، اس کو بنا دیں. تجربہ کار کا تو مطلب ہے اسحاق ڈار صاحب سے زیادہ تجربہ کس کا ہے فائنانس منسٹری کا. تو پھر اب ہم جب تک اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے تو اب اسحاق ڈار صاحب ہی چلتے رہیں گے، کیونکہ وہ تجربہ کار سب سے زیادہ ہیں. اور اگر ان کو ہٹا دیا تو پھر ہم حفیظ شیخ صاحب کو یا انہی لوگ، یہ تو نہیں، ایسے تو نہیں ممالک چلتے. 21ویں صدی کے لیے ہمیں نئے لوگ چاہیے، نئی سوچ چاہیے، نئی پالیسیز چاہیے. کسی طریقے 85 کا پروجیکٹ ختم ہوگا تو پھر آگے چلیں گے. اور مجھے امید ہے کہ فروری کے پھر اندر آگے چلیں گے. بالکل مثبت نتائج ہوں. بالکل ناظرین، جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا بلاول بھٹو صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر بہت سی تعریفیں کرتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی، لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ تقریباً 16 مہینے کام کرنے کا تجربہ بہت مشکل رہا پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ. پہلے یہ گفتگو سن لیتے ہیں بلاول بھٹو کی جانب سے اسمبلی میں جو خطاب وہ کرتے رہے ہیں. عادل صاحب، پہلے اتنی تعریفیں اور اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 16 ماہ میں بڑا مشکل رہا، اور جب تک اقتدار میں ہیں تو بھائی بھائی ہیں، اور اب اقتدار نہیں رہا تو اب خامیاں نظر آنے لگ گئی ہیں. تو ہماری قوم کی یادداشت تو بڑی کمزور ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ اکٹھے حکومتوں میں بیٹھنے سے پہلے اس سے زیادہ نفرت انگیز باتیں کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ وہ سیاسی اشتعال جو ہے دلایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیٹ چیر کر رقم نکالنے کی بات کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ اکٹھے ہوئے نا وہ اپنے اقتدار کے لیے، اور اکٹھے ہونے کے بعد وہ پھر 16 مہینے انہوں نے راج کیا، اس کے بعد گئے اور اس کے بعد وہ ایک نئی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بلاول صاحب ہیں وہ بڑی کامیابی سے، یعنی اس حد تک، یعنی کیونکہ اور کارکردگی پہ تو بات کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کی اسٹریٹجی ان کے جو دوسرے ماضی قریب کے جو اتحادی ہیں ان سے بہتر نظر آتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ان کے علاوہ آپ کو کوئی گراؤنڈ پہ نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی 21 اکتوبر کو جنہوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا لاہور میں، اس کے بعد وہ سلسلہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ آخر مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے پاس لے کر جائیں تو جائیں کیا. لیکن بلاول صاحب جس انداز میں، اور کل آصف علی زرداری صاحب نے بھی ان کا جو بیانیہ سازی کی جو اسٹریٹجی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تقویت بخشی ہے کہ جی بلاول جو ہیں وہ ملک کے جو بزرگ سیاستدان ہیں، پرانے جو لوگ ہیں، وہ انہیں پسند نہیں کرتے. تو بنیادی طور پہ یہ یوتھ کے لیے پیغام ہے. ان میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ان کا جو بیانیہ ہے، نیا بیانیہ بنانے کی جو اسٹریٹجی ہے پیپلز پارٹی کی، وہ ان کے دوسرے جو ماضی کے اتحادی رہے ہیں ان سے کافی بہتر ہے. دیکھیں نا، اصل میں جو 44% یوتھ ووٹر ہے یہ گیم چینجر ہے. یہ 8 فروری کو اس مرتبہ اس مرتبہ کی یوتھ ایک تو نمبر میں زیادہ ہے، دوسرا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، پولیٹیکلی اویئر بہت زیادہ ہے. تو اس مرتبہ یہ گیم چینجر ہیں. تو ان کو قائل کرنے کے لیے تو کسی سیاسی جماعت کے پاس ابھی تک کوئی بیانیہ نظر نہیں آتا. تو اگر کوئی ایفرٹ کی جا رہی ہے تو وہ بظاہر بلاول صاحب کی جانب سے نظر آ رہی ہے، اور وہی اس وقت واحد میدان میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حکمت عملی جو ہے بلاول صاحب دبئی روانہ ہو گئے ہیں، کئی بابا جان سے ناراض تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ کیسی ناراضگی ہے کہ 2 دن بعد وہ واپس آ جائیں گے. یہ کیسی ناراضگی ہے کہ ان کے جو بابا جان ہیں وہ بھی روانہ ہو گئے، وہ بھی واپس آ جائیں گے. یہ چیزیں یہاں بھی ایڈریس ہو سکتی تھی. ان کی اسٹریٹجی اچھی ہے نا. میڈیا پہ یہ ڈسکشن چل رہی ہے، دیکھیں جی جو نوجوان بیٹا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں نا دبئی. یہ نوجوان جی بالکل جا رہے ہیں، وہ روانہ ہو رہے ہیں کچھ دیر میں. ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ پہلے ہم نے ان کو موقع دیا اور اب ہمارا چانس ہے تو ان کو چاہیے اب ہمیں موقع دیں، تو اشاروں کے ناموں میں کہیں وہ پنجاب میں حصہ تو نہیں مانگ رہے؟ دیکھیں یہ کہانی جو چل رہی ہے یہ 2-4 دن یا مہینوں سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ آغاز ہوا تھا جب دبئی میں زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی.
اس میں انہوں نے وہی ڈیل پر ڈسکشن کی جس پر وہ چاہتے تھے کہ اگلا پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، اور اس وقت وہ بلاول بھٹو زرداری کے نام پر اتفاق کرتے تھے. یعنی 16 ماہ سے پہلے جو ان کی ڈیل ہوئی، پھر 16 ماہ کی حکومت لینے میں مسلم لیگ نون کو اقتدار دیا گیا، پھر اس کے بعد آنے کے بعد جو معاملہ ہوا، لیکن وہ میٹنگ جو ہے وہ کافی گرمی میں، جسے آپ کہا جا سکتا ہے کہ اچھے موڈ پر ختم نہیں ہوئی. یہ معاملہ اس وقت سے چل نکلا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سیاست میں کافی تبدیلیاں آئیں. جی پاکستان، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اینٹی مسلم لیگ نون بیانیہ بنانے پر فوکس کیا. وہ آہستہ آہستہ ہلکی آنچ پہ لگے رہے. اس وقت عدیل ورائے صاحب نے یہ خبر بھی دی تھی کہ یہ تھوڑے الگ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور سب سے پہلے اسی پلیٹ فارم سے یہ خبر دی. اور پھر یہ معاملہ چل نکلا، چلتا پھر ہم نے دیکھا ایک وقت آیا کہ جب یہ اختتام ہوا 16 مہینے کا ان کا ٹینیور، اور اس ٹائم یہ ملک کو برباد کر کے بالکل نچوڑ کے ختم کر چکے تھے. جب یہ الگ ہوئے تو ایک دوسرے پر ہلکی آنچ میں الزامات لگنا شروع ہو گئے. اور اس وقت جو زمینی حقائق تھے، یعنی وہ زمینی حقائق کے سپورٹ کون کس کو کر رہا ہے، طاقتور حلقے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک وقت آیا کہ زرداری صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن معاملہ چلتے گئے، عدالتوں سے ان کو ریلیف ملا. نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے، پورا مجمع دیکھا، پھر پورے بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کی جانے لگی. پھر زرداری صاحب نے جس طریقے سے باپ پارٹی میں فوکس کیا تھا کہ وہ ان کے پاس آ سکے، وہ خالی ہاتھ ہو گئے. پھر جنوبی پنجاب پر فوکس کیا، وہاں سے کچھ نہیں مل سکا. پھر سینٹرل پنجاب پر فوکس کیا تو آئی پی پی منظر عام پر آ گئی. یعنی ان کو بالکل نظر انداز کرتے چلے گئے. اور پھر یہاں تک کہ احتساب کے معاملے کو لے کر اینٹی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیسز سامنے آنے لگے، یعنی ان کے رہنماؤں کے خلاف. یہ پوری کہانی میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں کہ معاملہ کب کیا ہوتا رہا. یہ چیزیں چلتی رہیں. آخر کار زرداری صاحب نے وہی گڈ کاپ بیڈ کاپ والی سچویشن فارمولہ رکھا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہا لیں آپ کا یہ 1 پیجر ہے، لے کے شروع ہو جائیں. جلسے شروع کر دیے گئے. انہوں نے 16 ماہ کی پرفارمنس کو بھی اڑا کر رکھ دیا. وہ بھول گئے کہ کسی وقت میں وہ شہباز شریف کو کہا کرتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ہے. وہ بھول گئے کہ وہ اس جہاز کو اس جہاز میں بھی فرنٹ سیٹ پر بڑا جمان تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کو سپورٹ کرتے تھے. اور اسی 16 ماہ کی حکومت میں انہوں نے ذکا اشرف کو بھی پی سی بی کا چیئرمین لگایا. کو لگ بھگ 17 جو اہم عہدے ہیں وہاں پر وہ لگانے میں مبینہ طور پہ اس طرح کی اطلاعات ہے کہ پوزیشن میں کامیاب ہوئے. یہ چیزیں چلتی رہیں. آخر کار زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو جو بیانیہ دیا تھا وہ جلسوں میں سٹرونگ ہوتا چلا گیا. اور پھر کیا ہوا، میری اطلاع یہ ہے کہ پھر طاقتور حلقوں کے درمیان اور زرداری صاحب کا رابطہ ہو گیا. جب رابطہ ہوا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ایک وقت تھا کہ جب نواز شریف جو ہے وہ پوزیشن ہار گئے تھے، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کو وہ پرائم منسٹر لگوانا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ آئے، تو اسی طرح زرداری صاحب چاہتے تھے. جب نواز شریف پوزیشن پہ بیک فٹ پہ چلے گئے تو ایک وقت آیا کہ زرداری صاحب نے یہ چند روز قبل، یعنی آج سے 3 ہفتے پرانی بات ہے، کہ وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. اور میری اطلاع بھی یہی ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ تقریباً کوئی 2.5 ہفتے پہلے زرداری صاحب نے یہ شفاف الیکشن کا جو ہے وہ معاملہ سامنے لے کر آنا تھا کہ ہم شفاف الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مثبت انداز میں ہو. لیکن بلاول بھٹو زرداری کی ٹون چینج تھی. یہ معاملہ چلتا چلا گیا اور کل آخر کار انٹرویو ہو گیا. اب یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب بھی ہار مان گئے کہ بلاول بھٹو زرداری نہیں ہوگا، اور طاقتور حلقوں کے ساتھ ہم چلنے کو تیار ہیں. جس آنچ پہ وہ ہمیں چلانا چاہتے ہیں ہم چلیں گے. اب دوسرا بیانیہ رہ گیا کہ انہوں نے عوام میں کیا لے کر جانا ہے. وہ چیزیں چلیں گی. وہ 16 ماہ کی حکومت کو بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، وہ اختلاف بھی رکھیں گے. وہ بلاول بھٹو زرداری کو اور کہیں گے یہ جلسوں میں آپ آ کر اینٹی نون لیگ بیانیہ اپنائیے، وہ آئیں گے. لیکن جو خبر ہم نے اس پلیٹ فارم سے دی تھی کہ مین لیئر میں، یعنی فرسٹ لیئر میں، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، زرداری ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دیں گے. وہ نہیں دیا ابھی تک. انہوں نے صرف اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ کچھ حالات بہتر نہیں تھے، کسی کو پرسنل اٹیک نہیں کیا. وہ کون کرے گے، وہ سیکنڈ ٹیئر پر آ کے یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. البتہ ہوگا کیا، یہ سارا پنڈورا باکس کھولا کیوں گیا ہے کہ عوام کی توجہ ان پر مرکوز ہو، پاکستان مسلم لیگ نون پر، پاکستان پیپلز پارٹی پر، اور غائب کر دیا جائے ذہن سازی جس طرح 10 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف میں کی گئی کہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لوٹ مار ہے، وہ منی لانڈرنگ ہے. انہوں نے بے روزگاری میں اضافہ کیا، غربت میں اضافہ کیا، سرمایہ کاری تباہ کر دی، باہر سے پیسہ آنا ختم ہو گیا، انہوں نے معاشرے کو تباہ کر دیا. اب یہ کیا کر رہے ہیں
یہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا بیانیہ اوپر لے کر آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں شفاف انتخابات ہو, ہم اپنی جو ہے بحث عوام میں شروع کر دیں تاکہ جو مایوس طبقہ ہے وہ ہماری طرف راغب ہو اور ہم اس چیز کو لے کے چلیں. لیکن اس سارے سینیریو میں عوام سے لنک کرتا ہوا کوئی ایک نقطہ سامنے نہیں آ رہا. یہ بہت افسوسناک پہلو ہے کہ عوام چاہتی ہے ہمارے مسائل, عوام چاہتی ہے ہمیں مثبت اور ٹھوس قسم کا ہمیں روڈ میپ دیا جائے, وہ کوئی بھی پارٹی لے کر نہیں آ رہی. وہی اندیشے, خدشات, الزامات وہی 70 کی دہائی سے اب تک جو ہم دیکھتے آئے تاریخ میں پڑھے تو یہی لگتا ہے. تو مسائل کا جو حل ہے وہ زرداری بھی کسی بھی پارٹی کے پاس دکھائی نہیں دے رہا ہے. حسن صاحب ٹھیک ہے, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے اور ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے ہم. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو 13 دسمبر تک انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا بھی حکم دے دیا ہے اور اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور کتنی مشکلات کا ہے جو مزید اس میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن ایک بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے. اور ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اگر اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھا جائے تو بظاہر ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور دکھائی دے رہا ہے. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو 13 دسمبر تک انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا حکم دے دیا ہے اور ناکامی پر نشان بھی بلے کا جو ہے واپس لیا جا سکتا ہے. لیکن تمام صورتحال کو دیکھا جائے تو چیئرمین, وائس چیئرمین اور صدر پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہیں اور زیادہ جو ہیں اعلیٰ قیادت وہ روپوش ہے, اکثریت چھوڑ چکی ہے. ساتھ صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کیا دیکھتے ہیں آپ کے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف جائے گی یا پھر عدالتی ریلیف کی کوشش کرے گی؟ اس وقت قانونی پوزیشن ہے کیا؟ دیکھیے قانونی پوزیشن تو یہ جس طرح ابھی آپ نے تھوڑا سا بریفلی بتایا کہ قانونی پوزیشن تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے نیچے اور اس سے پہلے جو اس کا پریڈیسیسر قانون تھا ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 اس کے نیچے بھی پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک اپنا انٹرنل الیکشن کروانا پڑتا ہے اور اپنے گوشوارے اور آفیسرز کے ریزلٹس اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اینولی الیکشن کمیشن کو جمع کرانی پڑتی ہیں. اور اگر کوئی پارٹی اس کے اندر ڈیفالٹ کرے تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو کچھ جرمانہ کر سکے, جو کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو کر سکتی ہے. اور ایکسٹریم سرکمسٹانسز کے اندر اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بن جائے جہاں پہ جرمانے سے صرف کام نہ چلتا ہو یا تھوڑے سے ڈیلے سے یا تھوڑے ٹائم لائن سے یا کوئی ڈائریکشنز دینے سے کام نہ چلتا ہو تو اس پارٹی کے خلاف اس طرح کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کو ڈی رجسٹر کر دیا جائے. ڈی رجسٹر تو خیر کرنے کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑے گا لیکن اس کے نشان کے اوپر کوئی کویسچن یا آبجیکشن لگ جائے. اوکے. لیکن یہ تمام چیزیں تو ایک ایسی سچویشن کے اندر ہوں جہاں پہ اس بات کو ہمیں واضح طور پہ دکھایا جا رہا ہو یا واضح طور پہ دیکھا جا رہا ہو کہ الیکشن کمیشن ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایک کام کریں اور وہ پولیٹیکل پارٹی ڈیفائنس کے اندر وہ کام نہیں کر رہی, یا قانون کہہ رہا ہے کہ آپ ایک کام کریں لیکن ڈیفائنس کے اندر آپ وہ قانون میں کام نہیں کر رہے. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا مجھے لگتا ہے کہ موقف کچھ اس طرح کا ہوگا کہ ہم اس قانون کو مانتے ہیں, ہم اس کو ڈیفائی نہیں کر رہے, ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹورل پروسیس جو ہمارا انٹرنل ہے وہ ہو, لیکن اس وقت شاید کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, موقع نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں, جو بھی وہ اپنی ایکسکیوز دینا چاہتے ہیں یا جو بھی وہ اپنی ریزنز دینا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے, میں اس کو حتمی طور پہ نہیں جانتا, لیکن عدالت کے سامنے ایک اگر وہ اس طرح کی بات کریں تو ایک فنڈامنٹل کویسچن آئے گا اور وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو بھی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے عہدیداران اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں, کیا ان کے پاس اور ان کے ممبران کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز ہولڈ کر سکیں, اور اگر کر سکتے ہیں اور نہیں کیے تو کانسیکوینسز کا سامنا کریں, اور اگر کسی وجہ سے کر نہیں سکتے تو پھر عدالت ہی اس میں کوئی ریلیف دے سکتی ہے. قانون اس کے اندر صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ اگر آپ الیکشنز نہیں کروائیں گے تو کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے, عدالت. لیکن میں اس کے بعد ایک جملے کے اندر ایک چھوٹی سی بات اور کروں کہ جس طرح ہم نے پچھلے بہت دہائیوں کے اندر پاکستان میں دیکھا کہ قانون صرف اس حد تک اس شور پہ آ کے رک جاتا ہے, لیکن سیاست یہاں سے آگے بھی چلتی ہے.
عوام کی رائے یہاں سے آگے بھی چلتی ہے, کریڈیبلٹی پالیٹکس کی یہاں سے آگے بھی چلتی ہے. تو اگر کسی وجہ سے پی ٹی آئی اپنا یہ الیکشن نہ کروا سکے اور اگر اس کے بعد الیکشن کمیشن میکسیمم کوئی پنشمنٹ دے دے اور اس کا نشان ختم کر دے, تو جو لیگل ایمبٹ ہے وہ تو شاید پورا ہو جائے گا, لیکن جو اس کا پولیٹیکل ڈیموکریٹک جمہوری ایمبٹ ہے میرا خیال ہے اس پہ پھر بھی بحث ہوتی رہے گی, وہ صرف الیکشن کمیشن کے اختیار میں نہیں. ٹھیک ہے عادل صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حکمت عملی کیا ہے, یا پھر پارٹی عہدوں پر بلا مقابلہ نامزدگیاں کرے گی؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے نا یہ مائنس چیئرمین پی ٹی آئی ہے, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں یہ بڑے واضح ہیں. ایک تو میں الیکشن ایکٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ الیکشن ایکٹ میں یہ باقاعدہ 2017 میں یہ شک ڈالی گئی تھی کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اپنے انٹرا پارٹی الیکشن مقررہ ٹائم میں نہیں کراتی, پھر اس کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے, اس کے بعد بھی اس ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود نہیں کراتی, تو اس سے اس کا انتخابی نشان آنے والے انتخابات, اس میں لفظ ہے کہ آنے والے انتخابات کے لیے اس کا جو جاری کیا گیا انتخابی نشان وہ واپس لے لیا جائے گا. تو یہ بنیادی طور پہ 5 سال کے لیے انتخابی نشان دیا جاتا ہے, اور وہ پھر آگے بائی الیکشنز میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے. اب یہ تو بائنڈنگ ہے الیکشن ایکٹ کے تحت, اس نے الیکشن کروائے تھے, لیکن جس اپنے ترمیم شدہ آئین جو ان کی اپنی پارٹی کا تھا, اس میں جو ترمیم کی تھی وہ ترمیم جو تھی وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتی تھی, وہ ترمیم پھر واپس لے لی گئی. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کے انتخابات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں, تو اسی دوران ہی کافی سارا وقت گزر گیا. اب یہ انتخابات 20 روز میں ان کو کرانے ہوں گے. اگر 20 روز میں انتخابات نہیں کرائیں گے تو بلے کے نشان سے ایک ایسے وقت میں ہاتھ دھونا پڑے گا جب ایک پورا الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ چند روز میں شروع ہونے جا رہا ہے. اور جب یہ 20 روز میں الیکشن ان کو یہ کرائیں گے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو نظر آ رہا ہے وہ اس میں تبدیل ہو جائے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو چیئرمین شپ ہے اور جو بھی پارٹی آئین کے مطابق عہدے ہوتے ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی ہے کہ اس میں کوالیفیکیشن وہی ہیں جو رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے ہیں. تو چیئرمین پی ٹی آئی تو اس کے لیے پھر کوالیفائی کرتے نظر نہیں آ رہے, تو اگر وہ الیکشن نہیں کراتے تو انتخابات سے پھر آؤٹ ہونا پڑے گا. لیکن یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ کس طرح کی قانونی پیچیدگیاں اور کہ اس کے کیا کانسیکوینسز دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن اگر دوسری سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو دیکھا جائے, میں الیکشن کمیشن کور کرتا رہا ہوں, یقین کریں کہ یہ ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر یہ پارٹیاں اپنے لوگوں کو منتخب کر کے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیتی ہیں, اور الیکشن کمیشن ان کو مان لیتا ہے. اسی طرح ہی مانتا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کا یہ حال ہے سوائے ایک جماعت کے, اور اس جماعت کا نام ہے جماعت اسلامی, جس میں پراپر ایک جمہوریت نظر آتی ہے, جس میں جو کوالیفیکیشنز ہیں واقعی وہ کوالیفیکیشنز ہیں. باقی ساری سیاسی جماعتیں, تمام کی تمام سیاسی جماعتیں سوائے جماعت اسلامی کے, ان کے اندر جمہوریت نظر نہیں آتی. یہ کیا جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, یہ کیا پارلیمان میں جا کے ڈیلیور کریں گے. اس میں تو شخصیات جو ہیں وہ ناگزیر ہیں, ان کی شخصیات کے بغیر ایک شخصیت مائنس ہو جاتی ہے, وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے. ایک ایسا کلچر ہے کہ کوئی پارٹی میں اگر کوئی اہل شخص ہے اس کے اوپر آنے کا جو سوچنا ہے وہ پارٹیز کی جو رکنیت ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. جی, تو یعنی بظاہر ابھی عادل صاحب جو ہے وہ قانونی پیچیدگیاں, بالکل آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. حسن صاحب, جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں قانونی پیچیدگیاں ہیں, لیکن دوسری پارٹیوں کے لیے بھی ہیں, تو دوسری پارٹیوں کے انٹرا پارٹی انتخابات سے مستقبل میں آئندہ انتخابات میں پنڈورا باکس دیکھ رہے ہیں آپ, کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو کبھی بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پارٹیوں کے جتنے بھی بادشاہ سلامت ہیں آپ صرف دیکھیں وہ کیسے منتخب ہوتے ہیں. کیا یہ کسی ایک جماعت کی کہانی ہے؟ سوائے ایک آدھ جس طرح بھی جماعت اسلامی یا عوامی نیشنل پارٹی کو آپ نکال دیں جس میں کسی حد تک جمہوریت دکھائی دیتی ہے, بلکہ جماعت اسلامی تو بہت زیادہ اس چیز کو فالو کرتی ہے. امیر تک کا نہیں پتہ ہوتا کہ کون امیر جو ہے وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہے. لیکن مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, تینوں جماعتیں جو بڑی ہیں ان کو اگر آپ لیں تو کیا ان کے بادشاہ سلامت کے لیے باقاعدہ انٹرا پارٹی الیکشن میں ان کے مد مقابل کوئی امیدوار کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
وہ کہتے ہیں نا ان پارٹیوں میں گندا ہے پر دھندا ہے، یہی حالات ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں چیف آرگنائزر کیا انہوں نے الیکشن کروا کے منتخب کی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کو؟ کیا زرداری صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو الیکشن کروا کے ان کا انتخاب کیا تھا؟ اعلان کر دیا تھا، بند کمروں میں میٹنگ ہوتی تھی، جلسے ہلکی سی میٹنگ ہوئی چائے پر اور بات ختم ہوگی، فیصلے ہو گئے۔ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسے وقت میں میں یہ سمجھتا ہوں ان کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا حکم دیا یا ڈائریکشن دی کہ اس موقع پر جو ان کی مین لیڈرشپ ہے وہ مختلف کیسز میں یا تو جیلوں میں ہے یا کچھ مفرور ہے پاکستان میں یا کہیں غائب ہیں، اور اگر کچھ اس پوزیشن پر ہیں تو وہ شاید ان کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتے، یا ان کو جس طریقے سے بھی جو بھی معاملہ ہوا وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ اب جو رہ گئے 2 4 3 جیسا بشرا بی بی ہو گئی یا علیمہ خان صاحبہ ہو گئی یا پھر کوئی مروت گروپ ہو گیا یا 2 4 جو بھی گروپ ہیں، وہ کوشش کریں گے، آتے ہیں نئی انتخابات، کیسے ہوگا؟ یہ مشکل ہے، مجھے یہ لگتا ہے یہ تو ریلیف لینے کے لیے عدالتی رخ کریں گے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جسے کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے دوبارہ معاملات کو دیکھیں، تو پھر آپ کو میں یقیناً یہ بات جو ہے مکمل جو ہے ایویڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول مسلم لیگ نون، بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، تمام کو اس سے سنگین نوٹس ان کو بھجوائے جائیں گے۔ بتائیے کہ کیسے آپ کے انتخابات ہوئے، ان کے پاس میری میں حسن سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کیسے جو ہے انہوں نے اپنے میٹنگز میں کن کو مدعو کیا، کون سے لوگ کھڑے ہوئے، سوال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو بادشاہت ہے جماعتوں کے اندر، تو ان سے آپ کیا سوال کرتے ہیں؟ جی صاحب حسن صاحب آپ لاہور میں ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف سے کم از کم پنجاب کی جو عبوری حکومت ہے اس کے اوپر جانبداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اگر یہ الیکشنز کسی طرح سے آپ کے خیال میں لاہور میں کہیں پہ یہ ہولڈ کر لیں پنجاب کی حکومت کی جورسڈکشن کے اندر، تو جو بھی اس طرح کے پارٹی الیکشن میں جو الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے اس میں اگر کوئی بندہ چیئرمین وائس چیئرمین الیکٹ ہو گیا تو وہ اوپنلی پھر لاہور میں کیمپین کر سکے گا؟ دیکھیں صاحب اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، دیکھیں بات میں حسن سے پوچھ رہا ہوں، مجھے نہیں اس کا اندازہ، میں لاہور میں نہیں ہوں، اتنی سی ہے کہ یہ سب آپ کو بھی معلوم ہے کہ کون الیکشن لڑ سکے گا، کون نہیں لڑ سکے گا، کس نے جیتنا ہے، کس نے نہیں جیتنا۔ میرا تو خیال ہے سارے لڑ سکیں گے، سارے لڑ سکیں گے، لیکن میرا خیال ہے اگر کہ آپ کو شاید کچھ اور پتہ ہے تو بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید اس میں کچھ جو ہے مبہم چیزیں ضرور ہیں، تحفظات ضرور ہیں، اختلافات ضرور ہیں، آوازیں ضرور اٹھتی ہیں، لیکن یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن جس طرح میں بات کر رہا تھا نا بادشاہ سلامت کی، ایک مثال میں آپ کو دے دوں، چند روز قبل نواز شریف صاحب مری گئے تھے، تو وہاں پر مختلف اختلافات ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اگر آپ یہاں سے الیکشن لڑ لیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کہ وہ مری سے خود الیکشن لڑیں گے۔ آپ یقین کریں اس کے بعد تمام نے کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے، کوئی بھی ان کے مد مقابل الیکشن نہیں لڑنے کو تیار، کسی نے آواز تک بلند نہیں کی۔ اندازہ کریں کہ یہ جمہوریت ہے، جس کا حق بنتا ہے وہ ہاتھ اگر نواز شریف صاحب مری سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں عدیل وڑائچ صاحب کو ان کے خلاف لڑانا چاہتا ہوں، ویسے بھی وہ یہاں پہ آج کل لوکل ہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کافی سر وہ پی ٹی آئی وکیلوں کو ٹکٹس بھی تو دے رہی ہے سر۔ مجھے نہیں، میں تو یہ آپ نے کیا بات کر دی وحید فاطمہ، یہ آپ نے سعد صاحب کی سعد صاحب جو ہیں یہ بالکل بات کرنے والی شخصیت ہیں، آپ نے تو ان پر الزام لگا دیا کہ پی ٹی آئی ٹکٹ دے رہی ہے وکیلوں کو، تو کیا مطلب آپ نہیں، وہ جس کی طرف اشارہ کری وہ مروت گروپ آپ کو وہ ذہن میں ہوگا کہ جس طریقے سے وہ ایکٹیو ہے، طریقے سے وہ پوری ایک پارٹی کو لینے کی کوشش ہے، وہ اس طرف اس کی اشارہ کر رہی ہیں، اور یہ بات درست کیا، اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، وکیلوں کا جی بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے میں ایک جملہ جی صاحب کہیں چلی گئی بات، لیکن بات تھوڑی سیریس ہے، ہم اس کے اوپر ہم طنز و مزاح بھی کرتے رہیں گے، لیکن بات تھوڑی سیریس ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی میٹنگز مری میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں، ذرا ہمیں انڈیپینڈنٹلی پوچھنا چاہیے کہ مری میں بیٹھ کے جو بھی فیصلے ہوئے اس سے عوام کے رویے میں، عوام کے دل میں، عوام کی محبت میں، عوام کے ووٹس میں کتنا فرق پڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے صاحب، ابھی ہم اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد مجھے بریک لینی ہے۔ ایک جملہ، سوری، ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں زرداری صاحب کا انٹرویو سنوایا،
रज़ाई साहब के कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है इस वक्त वोटर्स को? इस बात को पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। वो कहें ये रेडी है, वो नहीं रेडी, वो कहें इलेक्शन कमीशन ठीक है, वो नहीं ठीक, इससे पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ के वोटर्स में कितना फ़र्क पड़ रहा है, इस बात का ऑनेस्टली जवाब देना चाहिए हम सबको। मेरा ख्याल है वहाँ से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और नाज़रीन यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे हसन साहब, जिस तरह साथ साथ ब्रेक से पहले फरमा रहे थे, क्या हमारी जो आला क़यादत फैसले करती है, क्या वाकई कोई अवामी तर्जुमानी भी हो रही है? देखिए, वैसे तो सियासतदान अवाम को बहुत फोकियत देते हैं, लेकिन जब वो फैसले करते हैं तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि वो फैसले करते वक्त अवाम से मशवरा नहीं करते और पॉलिसियाँ बनाते वक्त अवाम से मशवरा नहीं करते, और फिर ये बड़े फैसले ले लिए जाते हैं और फिर इनके लिए मुश्किलात का बायस भी बनती हैं। और अभी भी जितने फैसले लिए जा रहे हैं इसमें अवाम से मशवरा कब किया गया, अवाम की राय कब ली गई? ये तो इनकी जमातों के अंदर जमहूरी तर्ज अमल नहीं है, इनकी बातों में जमहूरी तर्ज अमल नहीं है, इनके इक़दामात में जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। ये पार्लियामेंट में जाते हैं जमहूरी तर्ज अमल दिखाई नहीं देता, और ये बातें करते हैं जमहूरियत की, अवामी मसाइल की। अभी जितने जो मामला पंडोरा बॉक्स खोले गए, इसमें अवाम की बात कौन कर रहा है? किसने रोड मैप दिया है? किसने बताया कि ये माजी में 16 महीनों में हमने ये काम किया? आज वो कह रहे हैं कि बदतरीन हालात थे, कंट्रोल नहीं कर सके, एक पार्टी दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। अवामी अभी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, बिल्कुल अवामी मसाइल वहीं के वहीं हैं, ये तो आइंदा इंतखाबात में ही मालूम होगा। तो नाज़रीन, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।